बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जावेद असगर गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया शोबा उर्दू से। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक पैगाम आपके लिए कि न्यूज़ एंड रिव्यूज़ के नाम से ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लेक्चर मैं अभी लाइव दे रहा हूँ हिस्सा गज़ल पर, वो भी आप सुन सकते हैं, और हिस्सा नज़म के जो ऑडियो लेक्चर हैं वो भी आप सुन सकते हैं। तो ये आपके लिए आसानी रहेगी, और आपको इसकी इत्तला भी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैसेज के ज़रिए इत्तला मिल जाएगी और आप इस लेक्चर को आसानी से सुन सकते हैं। आप जानते हैं कोरोना वबा की वजह से तालीमी हर्ज हो रहा है, तो हम उसकी तलाफ़ी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये कामरान जावेद साहब जो जहानिया स्टूडेंट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सरबराह हैं, और जहानिया में इनका बहुत अहम किरदार है तलबा की फ़लाह बहबूद के हवाले से। तो ये लेक्चर भी बुनियादी तौर पे इसीलिए दिए जा रहे हैं कि तमाम तलबा इनसे मुस्तफ़ीद हो सके। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल हम पढ़ रहे हैं। इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी, तसव्वुफ़ पे, सूफ़ीज़म पे, ख्वाजा मीर दर्द पे, ख्वाजा के सूफियाना नज़रियात पे हम बात कर चुके। आज हम जो शेर पढ़ेंगे वो अपने पस मंज़र में ख़ास सियासी हवाले भी रखता है, और ख्वाजा मीर दर्द की सियासी बसीरत की अक्कासी भी ये करता है। अगरचे वो बुनियादी तौर पे सूफ़ी थे, लेकिन हालात हाज़रा से वो सरफ़ नज़र नहीं कर सकते थे। ये बात पिछले लेक्चर में हो गई कि सियासी हालात की अबतरी के पेश नज़र मीर तकी मीर भी दिल्ली छोड़ गए, सौदा भी चले गए, लेकिन मीर दर्द जो थे वो दिल्ली के अंदर ही रहे। मैं अब उनका शेर पढ़ता हूँ, फिर उसकी वजाहत करते हैं। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुँह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। बेहुनर यानी वो लोग जो कि हुनर नहीं रखते, कमाल नहीं रखते, औसाफ नहीं रखते, खूबी नहीं रखते, अच्छाई नहीं रखते, अपने अंदर खैर का जज्बा नहीं रखते, उनको बेहुनर कहा गया। बेहुनर से मुराद यहाँ ये नहीं है कि ख़ास किस्म का हुनर रखना, बल्कि जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती, जिनकी सोच मस्बत नहीं होती, जो मनफी रवैये रखते हैं, जिनके अंदर कोई वसफ़, कोई खूबी, कोई कमाल, कोई दर्द, कोई वियन, बसीरत, बसारत कुछ नहीं होता, उनको बेहुनर कहा गया। बेहुनर क्या करते हैं? दुश्मनी करते हैं। दुश्मनी करने से मुराद यहाँ अज़ियत देना है, तंग करना है, तज़लील करना है, बेतुकीरी करना है। किन की? अहले हुनर की। अहले हुनर कौन? वो जो किसी फ़न में यकता हैं, जो माहिर हैं, जो साहिब सरवत हैं, जो साहिब तौक़ीर हैं, जो कदर मंज़लत वाले हैं, जो अशराफियाँ हैं, जो मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उनसे दुश्मनी करते हैं। कौन? बेहुनर, कम ज़र्फ़ लोग। किन से? ज़रफ़ वालों से। क्यों करते हैं दुश्मनी? ज़रा इस पे सोचिए। वो कहते हैं कि बाज़-औक़ात हालात का जबर, सियासी हालात के पेश नज़र, हालात का उलट फेर, और ये जो गर्दश दौरा है, बाज़-औक़ात नाअहल लोगों को, बेहुनर लोगों को, कम ज़र्फ़ लोगों को इक़्तिदार अता कर देता है। बाज़-औक़ात बेहुनर लोग हालात के जबर के तहत इख्तियार, इक़्तिदार या ताकत हासिल कर लेते हैं, फिर वो मगरूर हो जाते हैं। वो जैसे है ना कि कम ज़र्फ़ आदमी को अगर इख्तियार और इक़्तिदार दिया जाए तो उसकी कम ज़र्फ़ी कहीं ना कहीं यहाँ हो जाती है। ख्वाजा मीर दर्द भी यहाँ यही कहते हैं कि हालात का जबर जब बेहुनर, कम ज़र्फ़, नालायक लोगों को, नकम्मे लोगों को इक़्तिदार दे देता है, इख्तियार दे देता है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो अहले हुनर की तज़लील करते हैं, अहले हुनर को
اذیتیں دیتے ہیں، ان کو ذہنی کرب میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی بے توقیری کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میر درد کہتا ہے منہ پہ چڑھتے تو ہیں کہ حالات کا جبر انہیں وقتی طور پہ لوگوں پر اختیار اور اقتدار تو دے دیتا ہے، لیکن جی سے اتر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہاں، حالات کا جبر انہیں اہل ہنر کے کندھوں پہ سوار تو کر سکتا ہے، اختیار تو دے سکتا ہے، انہیں اقتدار دے سکتا ہے، وہ ان کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہوں گے، وہ ان کی تابع فرمانی پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، اقتدار بے ہنر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ اصل راج وہی ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کر کے کیا جائے، اور اگر جبر کے تحت حالات کا جبر کسی کو اختیار دے دے تو وہ کبھی لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتا۔ پھر کم ظرف آدمی اہل ہنر سے ویسی خوف زدہ رہتا ہے، وہ کم ظرف آدمی اپنے طور پہ ہی احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ اہل ہنر کو ذلیل و رسوا کرنے کے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یہاں انہوں نے اسی کے طرف اشارہ کیا۔ اب ذرا دلی کے حالات کی طرف چلتے ہیں۔ غلام قادر روہیلا، اس کو اقتدار ملا، مرہٹوں کو قوت اور طاقت ملی، نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کو طاقت ملی، انہوں نے دلی پر حملہ کیا، دلی کے تخت کو تاراج کیا، دلی کے لوگوں کی تذلیل کی، قتل و غارت گری کی، لوٹ مار کی، اور وہ جو دلی کے معزز اور معتبر لوگ تھے ان کو بے وقار کیا، ان کو بے توقیر کیا، ان کی پگڑیاں اچھالیں، انہیں اذیتیں دیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ حالات کے جبر کے تحت آئے، کچھ عرصہ اقتدار میں رہے، لیکن اس کے بعد چلے گئے، اور جب وہ گئے تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے سوائے نفرت کے اور کوئی جذبہ نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے دلوں کو فتح نہیں کیا تھا، دماغ کو فتح کیا تھا۔ حالات کے جبر نے انہیں ان کے اوپر اختیار اور اقتدار سونپ دیا تھا۔ آج بھی آپ عہد حاضر سے بیسیوں مثالیں اس طرح کی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد، خود ہمارے ملک میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے وطن عزیز کے اندر کہ حالات کا جبر کسی کمزور آدمی کو اختیار اور اقتدار دلا دیتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے لوگوں کی بے توقیری نہیں کی جاتی، تذلیل نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے دکھ بانٹے جاتے ہیں، غم بانٹے جاتے ہیں، ان کے لیے خوشیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں، تب دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اور وہی اقتدار دوام حاصل کرتا ہے جو دلوں کو فتح کر کے حاصل کیا جائے۔ اور اگر حالات کا جبر کسی کم ظرف کو اقتدار دے دے تو وہ لوگوں پہ وقتی طور پہ ان کے کندھوں پہ سوار تو ہو جاتا ہے، دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ اگلا شعر ہے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، یہاں خواجہ میر درد کا وہی فلسفہ جبر، اسی کو یہاں موضوع بنایا گیا۔ اور خواجہ میر درد کیا کہتے ہیں؟ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کا نور نظر آنکھ کی بینائی، آنکھ کی بصیرت، آنکھ کی بصارت، یہ ہمیں جس طرف لے جائے ہم اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہیں۔ یعنی ہماری آنکھیں پہلے دیکھتی ہیں نا، 15 20 40 50 فٹ یا گز کے فاصلے پر وہ دیکھتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں راستہ صاف ہے، ہم چلتے رہتے ہیں۔ خواجہ میر درد نے یہاں اپنے فلسفہ جبر کو پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں، کہ نور نظر ہم تو کسی راستے سے واقف نہیں ہیں، ہم تو اسی طرف چل پڑتے ہیں جس طرف تو ہمیں لے جاتا ہے، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے، تو ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ یعنی اے نور نظر، تو جس طرف ہمیں لے جاتا ہے ہم اس طرف چلنے پر مجبور ہیں، ہم اس کے متبادل یا متضاد کوئی راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ خواجہ میر درد نے یہاں اسی فلسفہ جبر کو پیش کیا۔
وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، جو عمل ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جو خیر یا نیکی ہم سے ہوتی ہے، جو بھلائی ہم کر پاتے ہیں، یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور ہمارے پاس تو نہ اختیار ہے، نہ طاقت ہے، نہ توفیق ہے کہ ہم یہ سارے بھلے کام کریں یا اچھے کام کریں۔ یہاں انہوں نے نور نظر کو سربراہ بنا کے فلسفہ جبر کی تشریح کی ہے، اور اس شعر میں تشبیہ بھی ہے، یعنی انہوں نے یہ جوں حرف تشبیہ ہے، نور نظر یعنی آنکھ کے نور کو کس سے انہوں نے تشبیہ دی؟ انہوں نے رہنما سے تشبیہ دی، کہ جس طرح کوئی رہنما ہمیں جس طرف ہماری رہنمائی کرے، ہمیں راستہ دکھائے، جس راستے پر چلنے کا کہے، ہم بے خوف و خطر آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چلنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی رہنما کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چلنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہ جو نور نظر ہے یہ بھی رہنما کی مانند ہے، ہمیں جس طرف لے جاتا ہے ہم اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اپنا مشہور فلسفہ جبر پیش کیا کہ جس طرح آنکھ کی بینائی ہمیں جس راستے پر، آنکھ کی بصارت، آنکھ کی روشنی، آنکھ کا اجالا ہمیں جس راستے پر لے کے جاتا ہے، جس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم چل پڑتے ہیں، اسی طرح جو رہنما ہمیں جدھر لے کے جاتے ہیں ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ نور نظر بھی مثل رہنما ٹھہرا، ہمیں جس راستے پہ چلائے گا ہم چلیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں تشبیہ دے کے کہ جس طرح یہ نور نظر ہمیں اپنے پیچھے پر مجبور کرتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے اندر ہم جتنے اعمال کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہی ہم یہ سارے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اگر اس کی توفیق نہ ہو، اگر اس کا ہمیں اختیار اسے نہ دیا جائے، اگر ہم اس کی توفیق ہمیں حاصل نہ ہو تو ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ گویا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اسی کی توفیق سے کر رہے ہیں، وہی ہمارا رہنما ہے، وہی ہمیں لے کے جاتا ہے، جس راستے پہ ہم چلاتا ہے ہم چل پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں نور نظر کو اپنا رہنما جانا ہے، اور وہ انہوں نے ساتھ اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کیا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں، کہ ہم تو کسی راہ سے واقف نہیں، ہمیں تو کچھ خبر نہیں صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، منزل کہاں ہے، ہمیں تو کچھ اندازہ نہیں۔ ہاں، جہاں اللہ کی توفیق، اللہ کا کرم ہمیں لے جاتا ہے مثل نور نظر، ہم اسی طرح اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ ان کا فلسفہ جبر ہے جو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے۔ اور اگلا شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ کلمہ افسوس ہے، اور کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا علامت ہے فجائیہ کی۔ جو ہے یہ ایک طرح کا جذبہ ہے، اور تاسف کا، افسوس کا جذبہ ہے، اور جب جذبے کا اظہار کرنا ہو تو اس کے بعد یہ فجائیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ تو یہاں وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ دکھ کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں، کس کی خبر نہیں، ساتھ سے اپنا شب و روز، دن رات اپنے قرب و جوار سے، ارد گرد سے، دائیں بائیں سے، عزیز و قربا میں، دوستوں میں، یاروں میں، سنگیوں بیلیوں میں لوگ یکدم اگلی دنیا کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور عجیب چل چلاؤ ہے، کوئی پلٹ کے نہیں آتا، کوئی اگلی دنیا کی خبر نہیں دیتا، اور لوگ جاتے ہیں چلے، کہ لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر آخرت کے راہی بن رہے ہیں، مسافر بن رہے ہیں۔ وہ لوگ جو صبح شام تھے، ساتھ تھے، وہ صبح جو ساتھ تھے وہ شام کو اگلی منزل کے راہی بن گئے، جو شام کو پاس تھے وہ صبح اگلی دنیا کے مسافر بن گئے۔ تو وہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں؟ کدھر استفہام ہے، پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کس سے؟ اپنے آپ سے کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو صوفی ہے یا فلسفی ہے وہ اس طرح کے سوالات بارہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، کس نے بنائی، یہ زندگی کیا ہے، یہ ممات کیا ہے، یہ حیات کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے،
یہ کیا فلسفہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ان کو زندگیاں دیں، پھر ان کو موت دیتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لوگ دنیا میں آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ تو فلسفی بھی اور صوفی بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتا ہے اور پھر اس کا جواب ڈھونڈتا ہے یا خود اس کا جواب دیتا ہے۔ تو یہاں ایک صوفی کا لہجہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں اپنے ساتھ سے لوگ جو ہمارے قریب تھے، رگ جاں کے قریب تھے، عزیز تھے، رشتہ دار تھے، دوست تھے، جاننے والے تھے، وہ صبح و شام اگلی دنیا کے مسافر بنتے جا رہے ہیں۔ اور عجب معاملہ ہے، کوئی پلٹ کے نہیں آتا، کوئی اگلے جہان کی خبر نہیں دیتا، جانے ان کو کیا جلدی ہے کہ یہ چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صوفی کا لب و لہجہ ہے جو بول رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، میں اپنی پچھلی گفتگو میں کہہ چکا کہ وہ جو غلام قادر و ہیلا، اس کے حملے، مرہٹوں کے حملے، اور احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے حملے، اس کی وجہ سے دلی میں موت کی ارزانی تھی، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، بازار بھرے پڑے تھے، جس کا چیچ آتا تھا اور چشم زدن کے اندر قتل و غارت گری کر کے رخصت ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ جو صبح و شام تھے، وہ صبح ساتھ تھے، شام کو ساتھ نہیں تھے، جو شام کو ساتھ تھے، صبح ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ ایک طرح کی غم کی شدت بھی ہے، اور جب غم کی شدت ہوتی ہے تو بعض اوقات صورتحال ہمارے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ ایک شخص ہمارے سامنے مرا ہوتا ہے، اس کی لاش پڑی ہوتی ہے، اور ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اگلی دنیا کا مسافر بن گیا ہے، وہ بولنے سے قاصر ہے، لیکن ہماری حواس باختگی، غم کی شدت ہمیں سوال اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہاں بالکل درد دلی کے اندر جو قتل و غارت گری تھی، جو موت کی اذانی تھی، جو ہر طرف لاشیں پڑی تھیں، ان کو دیکھ کے وہ سوال اٹھاتے ہیں، معلوم نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، حواس باختگی میں، غم کی شدت میں یہ سوال اٹھاتے ہیں، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز کہ دن رات یہ چل چلاؤ کا سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، کہ لوگ دنیا کے سفر سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ سفر طے ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ بیک وقت اس سفر کے پہ روانہ ہو رہے ہیں اور اس منزل کے راہی بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سو یہ کدھر جاتے ہیں، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کن منزلوں کے راہی ہیں جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے یہ دنیا چھوڑ کے اگلی دنیا کے مسافر بن جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد صوفی ہیں، وہ زندگی اور موت کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن غم کی شدت انہیں سوال اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، اور وہ اپنے ارد گرد موت کی ارزانی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے عزیز و قربا دوستوں کے بچھڑنے پہ وہ مضطرب نظر آتے ہیں۔ اور آخری جو ہے وہ مقطع ہے۔ مقطع عام طور پہ پرچے میں آتا نہیں ہے، لیکن میں اس کے تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد اس مقطع میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہے دنیا چھوڑ کے، یہ دستور ہے کائنات کا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم نے جانا ہے، لیکن ہم خود تو جا رہے ہیں مگر اپنے عوض، اپنے بدلے میں، اردو شاعری کی شکل میں اپنا دیوان چھوڑے جا رہے ہیں، جو قیامت تک ہمارے نام کو زندہ رکھے گا اور لوگوں کے دلوں پر اس کے اثرات ہمیشہ موجود رہیں گے، اور دنیا کے دل سے ہمارا نام اور ہمارا کلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے عوض جو ہے وہ درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، ہم اپنے عوض، اپنے بدلے میں یہ شاعری کا دیوان جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میر اثر جو تھے یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا، اپنے صوفیزم کے اندر بھی اور شاعری میں بھی وہ ان کے شاگرد تھے اور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو یہاں ہو سکتا ہے اثر سے مراد میر اثر بھی ہو، کہ ہم تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اپنے بعد اثر کو، میر اثر کو اپنا جانشین جو ہے وہ ہم قائم کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔
آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم نے یہ پہلی غزل مکمل کر لی ہے، اب انشاءاللہ ہم آگے مصحفی کو پڑھیں گے۔